अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। आप देख रहे हैं जमहूरियत। आज मुल्क भर में बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश मिली जोश जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाया गया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने 25 दिसंबर 1876 को कराची के वजीर मैंशन में आंख खोली तो उस वक्त कौन जानता था कि ये बच्चा अजीम रहनुमा बनकर बर्रे सगीर के मुसलमानों की कश्ती पार लगाने में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने 1913 से 1947 पाकिस्तान की आजादी तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और फिर वो 11 सितंबर 1948 को अपनी वफात तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे। मोहम्मद अली जिन्ना को दानाई ने ही कायद आज़म बनाया। वो कायद जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अदल और इंसाफ का वकार बुलंद रखने में गुजारी। कायद ने अपनी जिंदगी की आखिरी 2 दिहाइयां आजाद रियासत पाकिस्तान के अपने जबरदस्त और खूबसूरत ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए अनथक कोशिशों में सर्फ कर दी। बानी पाकिस्तान का तर्ज अमल, उनकी जिद्दोजहद और फरमुदात पूरी कौम के लिए वो मशअल राह है जिन पर अमल पैरा होना कामयाबी की जमानत। लेकिन सवाल यह है कि क्या बतौर कौम और रियासत उन पर अमल किया गया। आज पाकिस्तान जिन मुआशरती, सियासी और इक़्तिसादी मसाइल से दोचार है, उनकी वजह यही है कि बानी पाकिस्तान के दिए हुए रहनुमा उसूलों को फरामोश कर दिया गया। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के अरकान असेंबली से कायद ने खिताब किया था। उस खिताब को पाकिस्तान का पहला मंशूर कहा जाता है। 11 अगस्त 1947 को कानून साज असेंबली में बानी पाकिस्तान ने फरमाया था कि इंसाफ और मुसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। कायद फरमाया करते थे कि जमहूरियत यह है कि जब मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाता हूं तो मेरा शौफर मेरे बराबर खड़ा होता है। कायद आजम ने दिहाइयों कबल इस हवाले से एक नसीहत की थी कि दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी खवातीन मर्दों के शाना बशाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न लें। औरतों को घर की 4 दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम। लेकिन पाकिस्तान में आज आलम यह है कि खवातीन को कौमी तरक्की में फाल किरदार अदा करने के लिए रियासत की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ खवातीन का शनाख्ती कार्ड तक नहीं बना। मारूफ सहाफी ज़ैद सुलहरी के बयान के मुताबिक एक दफा किसी शख्स ने कायद आज़म को VIP प्रोटोकॉल देने के लिए उनके जूतों के तस्मे बांधने की कोशिश की तो कायद आज़म ने फरमाया, ऐसा कतई तौर पर ना करें। मैं पाकिस्तानी कौम को एक गयूर और बाउसूल कौम देखना चाहता हूं। और उसके बाद कायद ने अपने जूतों के तस्मे खुद बांधे। 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह हुआ। कायद उस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वो अपनी आदत के मुताबिक ठीक वक्त पर पहुंचे, लेकिन कई वुज़रा और सरकारी अफसरान तकरीब गाह में उस वक्त तक ना पहुंच सके, जिनमें उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान भी थे। अगली कतार की कई कुर्सियां जो बड़े अफसरान और वुज़रा के लिए मुख्तस थी, वो खाली पड़ी थी। उन्हें देखकर कायद आज़म का चेहरा सुर्ख हो गया और उन्होंने बगैर वज़ीर आज़म, वुज़रा और अफसरान के कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया और उसके साथ ही फरमाया कि तकरीब गाह में मौजूद तमाम खाली कुर्सियां उठा ली जाएं ताकि जो हजरात बाद में आए उन्हें खड़ा रहना पड़े। और हुक्म की तामील हुई। कायद की जिंदगी का यह वाकया तो काफी मशहूर है। जनरल गुल हसन मोहम्मद अली जिन्ना के पहले ADC थे। वो फरमाया करते थे कि एक मरतबा काबीना के इजलास के मौका पर मैंने कायद आज़म से सवाल किया, सर इजलास में चाय पेश की जाए या कॉफी? तो कायद आज़म ने चौंक कर सर उठाया और सख्त लहजे में बोले, क्या ये लोग घरों से चाय पीकर नहीं आए? मैं घबरा गया। उन्होंने बात जारी रखने में फरमाया, जिस वजीर को भी चाय कॉफी पीनी हो वो अपने घर से पीकर आए या घर वापस लौट कर पिए। कौम का पैसा कौम के लिए है, वजीरों के लिए नहीं। मिस्टर अब्दुल हई 1926 से 1940 तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ड्राइवर थे। वो बयान करते हैं कि जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सूबाई हुकूमतें बनी थी तो कई लीडर्स की कारों पर मुस्लिम लीग के झंडे लगना शुरू हो गए। एक दिन मैंने कायद की गाड़ी पर रॉड लगाकर झंडा लगा दिया। दूसरे रोज कोर्ट जाने के लिए कायद आज़म गाड़ी की तरफ बढ़े तो झंडे पर नजर पड़ी। उल्टे पांव वापस हुए और मुलाजिम से कहकर मुझे मीटिंग रूम में बुलवाया और फरमाने लगे, ये गाड़ी के आगे झंडा तुमने किसके हुक्म पर लगाया? कायद ने गरज कर कहा, फौरन हटाओ, मेरी गाड़ी पर उस वक्त तक झंडा नहीं लगेगा जब तक पाकिस्तान नहीं बनेगा।
تقسیم برق صغیر سے قبل قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح مسلمانان ہند کا مقدمہ لڑا، اس کے پیچھے طاغوتی قوتوں سے چھٹکارے کا قائد کا یہ ویژن شامل تھا۔ قیام پاکستان کے وقت بانی پاکستان نے مذہبی آزادی اور تحفظ کے حوالے سے بھی ریاست کی پالیسی واضح کر دی تھی۔ قائد کی اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے یہ شاندار الفاظ سنیں، جن فسادات میں مسیحی آبادی کی عبادت گاہ اور گھروں کو نظر آتش کیا گیا۔ قومی یکجہتی کے لیے قائد کا ویژن تھا کہ ہماری تقسیم رنگ و نسل اور زبان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ ہماری شناخت پاکستانی کے طور پر ہونی چاہیے۔ قائد نے کیا کہا تھا، ملاحظہ کریں۔ قائد اعظم نے پاکستان کو ایک ایسے عظیم ملک میں بدلنے کے لیے انتھک کام کیا جہاں خوشحالی اور آزادی کے دیپ چلتے ہوں، جہاں تمام مذاہب کے لوگ، پارسی اور ہندو، مسیحی، یہودی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے تمام فرقے متحد ہو کر کام کریں، ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ارض پاک کو دنیا کے مضبوط ترین، معقول ترین اور امیر ترین ممالک میں سے ایک بنا سکیں۔ لیکن آج ہم پاکستان کے حالات پر نظر ڈالیں تو غریب کی معیشت مہنگائی کے افریت کے ہاتھوں لہو لہان ہے۔ پاکستان دنیا کا مقروض ترین ملک بن چکا ہے۔ ہر شہری یہاں تک کہ ہر نوزائیدہ بچہ بھی 1,82,000 روپے سے زائد کا قرضدار ہے، جبکہ ہمارے حکمران عالمی مالیات اداروں کے سامنے کاسا لیس ہے۔ اسی طرح ہینلے پاسپورٹ انڈیکس کے مطابق رواں سال پاکستانی پاسپورٹ کو مسلسل تیسرے سال دنیا کا چوتھا بدترین پاسپورٹ قرار دیا گیا تھا۔ جناح آف پاکستان کے مصنف پروفیسر اسٹینلے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل دیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھتے ہیں، اور ایسا تو کوئی ہوتا ہے جو ایک نئی مملکت کو قائم کرے۔ محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے بیک وقت تینوں کارنامے کر دکھائے۔ قائد کے پاکستان میں اشراف یا جاگیرداری، سرمایہ داری اور آمریت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ باہمی ترقی پر یقین رکھتے تھے، انہوں نے کبھی طاقت کے بے دریغ استعمال کی حمایت نہیں۔ وہ مثبت مکالمے، دلیل اور فطری انصاف پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ وہ اکثریت کی رائے کا احترام کرنے کے اصول پر سختی سے کاربند رہے۔ قیام پاکستان کے بعد 18 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی عید الفطر منائی گئی تو قائد نے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ بلا شبہ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ صرف منزل کی طرف ہمارے سفر کا آغاز ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ قائد اور ان کے رفقا کی جد و جہد کے نتیجے میں ہمیں پاکستان کی صورت میں منزل تو مل گئی، لیکن پاکستان 76 برس بعد بھی ایک ترقی پذیر ملک کیوں ہے؟ آج ہم قائد اعظم کی 147ویں سالگرہ تو منا رہے ہیں، لیکن کیا ریاست اور عوام قائد کے افکار اور نظریات کو بھی کبھی عملی طور پر اپنا سکیں گے؟ ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال۔ ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ عوام کی حکمرانی یعنی جمہوریت کے لیے انتخابات کا تسلسل ناگزیر ہے۔ دنیا بھر میں الیکشن کا انعقاد اس امید پر ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک ایسی حکومت برسر اقتدار آئے جو عوامی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کرے تاکہ قومی سطح پر ترقی ممکن ہو سکے۔ جن ممالک میں الیکشن محض ایک بیکار مشق اور الیکشن شفاف نہ ہو، وہاں سیاسی اختلافات اور خراب طرز حکمرانی کی وجہ سے بحرانوں کے بگولے اٹھتے ہیں۔ انتخابات میں ہی بدترین مسائل سے دوچار جرمنی کو ہیلمٹ کوہل، یورپ کے مرد بیمار ترکیہ کو رجب طیب ایردوان اور پسماندہ سنگاپور کو لی کوان یو جیسے لیڈر عطا کیے۔ انہی مخلص قیادتوں کی وجہ سے یہ ممالک بدترین سے بہترین ہو گئے۔ مشہور امریکی ادارے کارٹر سیٹر کے مطابق انتخابی عمل میں شفافیت کا عنصر ناگزیر ہے، جس سے نہ صرف الیکشن میں عوامی شراکت اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ انتخابی نتائج کے لیے یہ ضروری ہے کہ انتخابات شفاف۔ پاکستان میں اس وقت انتخابی عمل کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ فروری میں ملک بھر میں عام انتخابات کا انعقاد ہوگا، لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ کیا نئے انتخابات اس تبدیلی کی نوید ثابت ہوں گے جس کی پاکستان کو آج اشد ضرورت ہے؟ سابق وفاقی وزیر اور سینئر سیاستدان محمد علی درانی نے کہا ہے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات نے 1977 میں ہونے والے بدنام زمانہ الیکشن کی یاد تازہ کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی نشان، کاغذات نامزدگی، انتخابی سرگرمیوں کا حق اور آزادی اظہار چھین لینا الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن ہے۔ جمہوریت کے خلاف کی جنگ سب کی شکست بن جائے گی۔ اس وقت ملک میں انتخابی گہما گہمی اپنے عروج پر ہے۔
جاری کردہ انتخابی شیڈول کے مطابق الیکشن کمیشن 25 سے 30 دسمبر تک انتخابی کاغذات کی جانچ پڑتال کرے گا۔ نون لیگ کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اعوان کا کہنا ہے کہ میرا وجدان کہتا ہے کہ نواز شریف 5 مرتبہ وزیر اعظم بنے، جبکہ لیول پلئنگ فیلڈ کا شکوہ کرنے والی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خورشید شاہ نے کہا ہے کہ ہم الیکشن کے قریب ہیں، اب جو بھی فیلڈ ہوگی ہم اسی میں کھیلیں گے۔ تاہم ملک کی تیسری بڑی جماعت تحریک انصاف کے کھلاڑی اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی نشان واپس لینے کے خلاف کل پشاور ہائی کورٹ جائے گی۔ اگر پی ٹی آئی بلے کے نشان کے بغیر الیکشن میں گئی تو کیا اس کے ووٹر سپورٹر کسی نئے نشان پر اس کو بڑی تعداد میں ووٹ دیں گے؟ کیا اس کا ووٹر سپورٹر اس تبدیلی کو ذہنی طور پر قبول کر لے گا؟ ملک کی ایک سابق حکمران جماعت اگر انتخابی عمل میں پوری طرح شریک نہ ہوئی تو کیا الیکشن کی شفافیت پر سوال نہیں اٹھیں گے؟ کیا پاکستان کے معاشی، معاشرتی اور سیاسی حالات بعد از الیکشن دھاندلی جیسے الزامات برداشت کرنے کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ آج تحریک انصاف معطوب نظر آتی ہے، لیکن کیا اس سے اس کی عوامی حمایت میں مزید اضافہ نہیں ہوا؟ دوسری جانب پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین آصف علی زرداری نے تحریک انصاف کو محنت کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو محنت کرنی چاہیے، کیونکہ پہلے وہ محنت کیے بغیر آگے آئے، یعنی 2018 کے الیکشن میں بغیر محنت کیے حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ کیسے پاکستان کے انتخابات کا یہ مرحلہ طے ہوگا؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ درانی صاحب کی سٹیٹمنٹ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، ابھی تو الیکشن تقریباً 40-45 دن کی مسافت پر ہے، آج سے یہ لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ 1977 کی یاد تازہ ہو۔ جی اس میں ظاہری بات ہے ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تو ضرور موجود ہے، لیکن الیکشن کی جو انوائرمنٹ ہے یا الیکشن کا جو پروسیس ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں میری نظر میں، ایک پری پول انوائرمنٹ اور دوسرا پولنگ ڈے۔ جو پری پول انوائرمنٹ ہے وہ تو کافی حد تک اس میں سوالات اٹھ چکے ہیں، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ایک سابقہ حکومت کرنے والی جو جماعت تھی تحریک انصاف، بڑی جماعت ہے پاکستان کی، اس سے بلے کا نشان ان کا واپس ہو چکا ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک مخصوص جماعت اور میاں نواز شریف صاحب وہ نظام کے لاڈلے کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں، اور الیکشن کا جو پری پول انوائرمنٹ ہے اس پہ سوالات اٹھ گئے۔ اس حد تک تو میں اتفاق کرتا ہوں جو فلانی صاحب کی بات سے۔ اب جو پولنگ ڈے ہے اس پولنگ ڈے پہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ وائلنس نہ ہو، نمبر ایک، خیر خیریت سے امن و امان سے پولنگ کا مرحلہ مکمل ہو، اور پولنگ والے دن کوئی ہمیں ایسی بڑی شکایات نہ ملے، اور جس طرح 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا تھا کہ اس طرح کی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں پولنگ ڈے کے اوپر بھی سوالات اٹھ جائیں۔ تو وی کین اونلی ہوپ، لیکن اسی انوائرمنٹ کے اندر سیاست کرنی ہے، اسی انوائرمنٹ کے اندر ہم سب سیاست کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ کوئی حق کے قریب تر، سچ کے قریب تر گفتگو کر کے اہل اقتدار پاورز ٹو بی کی توجہ اسی جانب دلاتے رہیں کہ 25 کروڑ کا یہ ملک ہے، اور اب جس نہج پہ پہنچ چکا ہے ہمیں سیریس ریفارمز کی ضرورت ہے، اور ان ریفارمز کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل پروسیس فری اینڈ فیئر ہو اور ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو۔ اس طرح انفیئر الیکشنز کے نتیجے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی تو قطعاً نہیں آئے گی، ہم مزید انسٹیبلٹی کی جانب بڑھیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم اکنامک سٹیبلٹی، معاشی استحکام نہیں لے کے آ سکیں گے، اور عام پاکستانی اس کی زندگی سفر ہوتی رہے گی، وہ قیمت ادا کرتے رہے گا اس ملک کی اشرافیہ کی آپس کی لڑائی کی۔ ابھی تو مصطفیٰ صاحب کاغذات نامزدگی چھینے گئے، جو کہ بڑا منفرد اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، شاید دنیا میں بھی اس طرح سے کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کاغذ ہی جس کے ہاتھ میں جو کاغذ ہو لوگ وہ چھین لیے گئے، اور اس میں بڑی میمز بن رہی ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کوئی لیبارٹری کی ٹیسٹ رپورٹ ہے تو وہ بھی چھیننے کے دے گا، میرے پاس تو لیبارٹری کی ٹیسٹ رپورٹ ہے، یہ کاغذات نامزدگی نہیں ہے۔ تو اگر ابھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو الیکشن والے دن تو بیلٹ ڈبوں کو کیسے محفوظ کرنا ہوگا، بیلٹ پیپر کو کیسے محفوظ کرنا ہوگا، اس دن میں تو بہت کچھ چھینا جا سکتا ہے۔
جی بالکل, اور ہم یہی ہوپ کرتے ہیں. دیکھیں, ایک کتاب میری نظروں سے گزری, میں اس کا پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں مختلف ٹی وی پروگرامز میں, کہ ہاؤ سول وار اسٹارٹ. یہ ایک امریکہ کی پروفیسر تھی, انہوں نے ایک کتاب لکھی, اور ان کی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں جہاں جہاں خانہ جنگیاں جن ممالک کے اندر شروع ہوئیں, ان میں جو سب سے بڑا ریزن تھا, کاز تھا انریسٹ کا, وہ الیکشنز تھے. اور ہمارے ہاں اپنی تاریخ بھی اسی طرح کی ہے. 1971 کے جو الیکشنز تھے, ان کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا. تو جو پولیٹیکل پروسیس ہے, اور جو اسپیشلی الیکشن کا پروسیس ہے, وہ ایک بڑا سینسیٹیو پیریڈ ہوتا ہے قوموں کے لیے, اور اس کے اندر ٹیمپرز ہائی ہوتے ہیں. ہماری آلریڈی جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت پولرائزڈ ہے. تو اس انوائرمنٹ میں تو تقاضا تو یہی کرتی ہے, انوائرمنٹ یہ تقاضا کرتی ہے کہ الیکشن تاکہ ہم کسی کی طرف جائیں. جیسے آپ نے ذکر کیا پولنگ ڈے کا, تو اب پولنگ ڈے کے اوپر ہماری امیدیں ہیں کہ کوئی بڑا اس طرح کا واقعہ نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں پورا پروسیس جو ہے وہ انڈرمائن ہو جائے. جس طرح کاغذات چھیننے کے جو واقعات ہیں وہ تو کینڈیڈیٹ سے چلے چھینے گئے, لیکن اسی دوران سپریم کورٹ میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ سپریم کورٹ کی پریمیسز میں بھی کاغذ چھینے گئے, پٹیشن ایک چھینی گئی. آئی تھنک ذوالفقار کھوسا صاحب کے جو کلرک تھے ان سے چھینی گئی. تو یہ انہرڈ آف انسیڈنٹس ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ریپیٹ نہیں ہوں گے یہ انسیڈنٹس, اور ای سی پی اور ہائی کورٹس تحفظ فراہم کریں گی ہر کینڈیڈیٹ کو جو بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہے, اور عدالتیں انہیں ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں گی, جو کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. رائٹ, یہ عدالتوں والے نقطے پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو عدالت ہے, آج وہ چیف جسٹس ہے ملک کے, ان کے نیچے اگر بہت کچھ ایسا ہو تو قاضی صاحب کا جو امیج تھا بطور چیف جسٹس, یعنی اس سے پہلے بطور جج, ایک بریک کے بعد عدالتوں کے اوپر کتنا بڑا سوال اٹھے گا اگر انتخابات میں شفافیت نہ رہی تو. مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھوکھر صاحب یہ فرمائیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس بننے سے پہلے ان کی جو پرسپشن تھی وہ ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ, ڈیموکریٹ, ہیومن رائٹس, گارڈین آف ہیومن رائٹس, لیکن جب سے وہ چیف جسٹس بنے بہت ساری چیزیں شاید پہلے سے زیادہ کھل کر ہوئی ہیں غلط, یا بہت زیادہ چیزیں زیادہ خراب نظر آئی ہیں. ایک تو آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں بطور چیف جسٹس, کیا یہ ان پر سوال ہی اٹھے گا؟ دوسرا یہ کہ اگر انتخابات شفاف نہیں ہوتے تو کیا سپریم کورٹ پر بطور گارڈین آف ڈیموکریسی اینڈ کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ پر بھی سوال اٹھے؟ جی بالکل, پورے نظام پر سوال اٹھے گا کہ کیا جب یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو اس وقت انٹرونشن کر کے ملک کو مزید انتشار سے بچانے کے لیے جو فیصلے دیے جا سکتے تھے وہ دیے گئے یا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کی ابتدا مجھے پرسنلی تو پسند آئی, اس لیے پسند آئی تھی کہ اس کے اندر انہوں نے جہاں لوگ ہمیشہ دوسروں کی غلطیوں کی بات کرتے ہیں, اپنی غلطیوں کی پر چشم پوشی کر جاتے ہیں, انہوں نے اپنے ادارے کی غلطیوں کو بھی تسلیم کیا. حتیٰ کہ انہوں نے اپنے سابقہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور میں کیے گئے فیصلے, جن کے نتیجے میں پاکستان کو اربوں ڈالرز ٹیکس پیئر کا پیسہ جرمانے میں ادا کرنا پڑا انٹرنیشنل کورٹس میں, انہوں نے اس فیصلے کو بھی اور اس جوڈیشل ایکٹیویزم کو بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا. پھر بھٹو صاحب کا جو ریفرنس تھا وہ انہوں نے ٹیک اپ کیا ہے. یہ بھی ایک ہسٹورک وہ بات ہے کہ پچھلے کافی ایک دہائی سے اوپر وہ ریفرنس بھیجا گیا تھا اور وہ پینڈنگ تھا, اور کوئی کسی چیف جسٹس نے اس کو ٹیک اپ نہیں کیا, لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو ٹیک اپ کیا. اور پھر اسی طرح الیکشنز کا جو معاملہ ہے اس کے اندر سپریم کورٹ میں ہمیں کافی, اور قاضی صاحب میں یہ کافی ہمیں نظر آیا کہ وہ الیکشنز کرانے کے لیے ایک اسٹرانگ پوزیشن لیے ہوئے ہیں. جہاں پر کمی نظر آئی وہ کمی یہ ہے کہ ظاہری بات ہے تحریک انصاف کے دور میں انہیں انفیئرلی ٹارگٹ کیا گیا, لیکن جس کرسی پہ وہ بیٹھے ہیں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس طرح کی اگر کسی تحریک انصاف کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس معاملے میں بھی وہ ایک امپارشلی اور نیوٹرل ہو کر انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں گے. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ
تھوڑا بہت ایسا معاملہ ہوا کہ جس میں سپریم کورٹ کو ذرا زیادہ پاکستان کی پالیٹکس کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑی سی انٹرونشن کرنی چاہیے تھی لوگوں کے رائٹس کی، حقوق کے تحفظ کے لیے. جو کچھ یہاں پر اب سیاسی مخالفت تو رہی نہیں، اب تو یہ سیاسی دشمنیوں میں باتیں بدل چکی ہیں. ہم 9 مئی کو بالکل کنڈیم کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ضرور پروسیکیوٹ کریں جو 9 مئی کے انسیڈنٹ کے اندر انوالو تھے، لیکن اس کی بنیاد پہ پوری تحریک انصاف یا جماعت کی پرسیکیوشن نہیں ہونی چاہیے. وہ پرسیکیوشن نہیں رک پائی، تو یہ ایک سوال ہے جو باہر طور اپنی جگہ پہ موجود ہے. آپ نے بھٹو صاحب کے عدالتی ریفرنس کا ذکر کیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ 45 سال پہلے جو ایک عامر کے دور میں پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو جس ناکردہ جرم کی سزا دی گئی، لیکن آج اگر وہ عدالتی ریفرنس کھلا ہے تو کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ 45 سال پہلے ہونے والی زیادتی کا تو ہم آج ازالہ کرنے جا رہے ہیں. آج اگر کوئی زیادتی آج کے دن ہو رہی ہے، حال میں ہو رہی ہے، اس کو ہم روک نہیں پا رہے کہ ہم ہر کام 45 سال گزرنے کے بعد کیا کریں گے؟ ہے کہ مستقبل کی جو عدالتیں ہیں وہ آج کے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر نادن ہوں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ رول آف لا ایک ڈریم ہی رہی ہے ہمارے ملک میں، اور اس کا جو سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ عدلیہ کے اوپر عائد ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی رول آف لا اور یہ ساری باتیں تو اب ہمیں ایک آئیڈیلزم کی باتیں لگتی ہیں، کتابی باتیں لگتی ہیں. پریکٹیکلٹی میں تو پاکستان میں ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھ سکتے، یہ گفتگو بھی کرنی ضروری ہے. جس طرح آپ نے مجھ سے سوال کیا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، تاکہ یہ کانورسیشن جاری رہے اور ہم وہ آئیڈیلز اچیو کر سکیں. جہاں تک بھٹو صاحب کے ریفرنس کا تعلق ہے، ہسٹوریکل مس کیریج آف جسٹس تھا، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک تاریخی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ایک بے گناہ شخص کو پھانسی دی، ایک ڈکٹیٹر کے ہاتھوں استعمال ہوئے، اس کی جان لی انہوں نے، اور ملک کی جو پولیٹیکل پروسیس تھا اس کو انسپیکیبل ٹرمز میں انہوں نے نقصان پہنچایا. تو یہ سپریم کورٹ کو ایڈریس تو کرنا چاہیے اور اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے، لیکن آج کے دور میں بھی مناسب فیصلے دینے چاہیے جن کے اوپر بعد میں شرمندہ نہ ہو. آپ چونکہ سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی میں رہے اور ہمیشہ ووکل رہے آپ ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یہ جو بلوچ مسنگ پرسنز کا اور اسلام آباد میں دھرنا اور یہ جو معاملہ ریسنٹ ایپیسوڈ ہے، یہ مس ہینڈل ہوا ہے نگران حکومت سے یا اسی طرح سے ہونا تھا جیسے پہلے بھی ہوتا رہا ہے؟ یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہوگا؟ جو پیغام یہاں سے اسلام آباد سے گیا ہے وہ پیغام اچھا پیغام نہیں گیا. میں نے تو اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی دی، میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا اور یہی کہا کہ اگر جو مظاہرین ہیں ان کو اسلام آباد آنے دیا جاتا، وہ یہاں پر کیمپ کرتے، کوئی وزیر صاحب اور پریفریبلی وزیر انسانی حقوق ان کے پاس چلے جاتے، ان کی بات سنتے اور وزیر اعظم صاحب تک پہنچا دیتے، تو کون سی آفت آ جانی تھی. یہ جو ویژولز نکلے اس دن اسلام آباد سے ہماری بہنوں پر، ہماری بچیوں پر، بوڑھی خواتین کے اوپر جو ویژولز تھے وہ اچھے ویژولز تو نہیں تھے. اور اس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر بھی، وہاں پر بھی پھر آپ نے دیکھا کہ بڑے مظاہرے ہوئے، وہ کہ میڈیا کے اوپر ان کو کوریج نہیں مل سکی، لیکن سوشل میڈیا پہ تو ہم دیکھتے رہے. تو ایک پہلے ہی جہاں پر بہت زیادہ دوریاں ہوں یا زخم ہوں ان کو بھرنے کا تو یہ طریقہ نہیں ہے. ان کو آپ صرف ایک لارج ہارٹڈنس کے ذریعے بھر سکتے ہیں، کمپیشنیٹ ہو کے بھر سکتے ہیں، اور لوگوں کی جو جینوئن گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کر کے بھر سکتے ہیں. آخری دو سوال مصطفیٰ بھائی، ایک تو یہ فرما دیں کہ اگر انتخابی نشان نہیں ملتا تحریک انصاف کو جو اس کا روایتی نشان ہے پلہ، تو پھر یہ آزاد امیدوار کے طور پہ کنٹیسٹ کریں گے، تو کیا پھر بہت بڑی تعداد میں لوگ اگر آزاد امیدوار کے طور پر منتخب ہوتے ہیں تو جو لوگ منتخب تھے یا جو تحریک انصاف میں تھے، اگر وہ دباؤ میں تحریک انصاف چھوڑنے پر مجبور ہوتے رہے، پریس کانفرنس کرتے رہے، تو جو آزاد منتخب ہو کر آئیں گے ان میں کون سی ایسی کوئی طاقت ہوگی کہ وہ سٹینڈ لے سکیں گے کسی بھی پریشر کے خلاف؟ پھر وہ آزاد ہو کر بھی کسی کو جوائن کر لیں گے؟ آپ نے بالکل ٹھیک تجزیہ کیا ہے. اب اس کی کچھ پاسبلٹیز ہیں جن میں دیکھیں، پہلی پاسبلٹی اگر ہم ریئلسٹک انالیسس کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ بلے کا نشان وڈرا ہوا ہے، وہ کہ پی ٹی آئی اس کو چیلنج بھی کرے گی عدالتوں میں، اور اگلے 10-15 دن ہم دیکھیں گے تمام نگاہیں عدالتوں کی طرف ہوں گی کہ وہ ریسٹور اس کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ان اپیلز کا کیا بنتا ہے. لیکن جو پروسیس ہے اس کے اندر مجھے تو ایسا لگتا ہے
کہ جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں اور جو اسپیشلی ووٹر ہے پی ٹی آئی کا، تحریک انصاف کا، اس کے لیے انسینٹیو ختم ہو جائے گا بلے کا نشان اگر نہ ہوا تو ٹرن آؤٹ سب سے پہلا وکٹم ہوگا. ٹرن آؤٹ مجھے لگتا ہے کہ کم ہوگا آنے والے الیکشنز میں اگر بلے کا نشان نہ ہوا. اور دوسری بات کہ پھر جو میں ابھی دیکھا ہے، اخبارات میں پڑھا ہے، ہر حلقے کے اندر 8 سے 10 12 پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں. ووٹر کنفیوژن کا شکار رہے گا کہ کون جینوئن امیدوار ہے، کون اصل امیدوار ہے تحریک انصاف کا، کیونکہ ہر کسی کے پاس ایک مختلف نشان ہوگا. اور کیونکہ دیر از اے کمپلیٹ میڈیا بلیک آؤٹ، تو وہ ووٹر تک کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہوگا کہ اصل کینڈیڈیٹ ہے کون. 5-6 لوگ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہونے کو کلیم کر رہے ہوں گے اور ووٹر کنفیوز رہے گا. تو میں تو پریکٹیکلی اب ریئلسٹکلی بڑی مشکلات دیکھ رہا ہوں آنے والے وقتوں میں تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے لیے. وہ آزاد الیکشن کے طور پر ضرور کنٹیسٹ کریں گے، اور ظاہری بات ہے اگر الیکٹ ہو گئے تو پھر وہی پریشرز کا سامنا کرنا پڑے گا جو پریشرز کا سامنا ان کے کولیگز نے کیا، اور پھر ان کی ہم نے پریس کانفرنسز دیکھی. لیکن اس میں ہمیں ایک اور چیز بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل کلاس ہے اس کے اندر حکومت جوائن کرنے کی جو تڑپ ہے وہ بھی بڑی ہوتی ہے، اور آزاد امیدوار الیکٹ ہونے کے بعد خود ہی چلے جاتے ہیں. جس طرح ہم نے ایک زمانے میں ترین صاحب کا جہاز بھی دیکھا تھا جس کے اندر کافی آزاد امیدواروں نے بڑھ چڑھ کر حکومت جوائن کی تھی اس وقت 2018 میں. صحیح. اور اس بار تو جہانگیر ترین خود اپنی پارٹی کے ساتھ خود موجود ہو گئے اور وہ خود الیکشن بھی کر سکتے ہیں، تو اس دفعہ تو جہاز اپنے لیے استعمال ہوگا نا، پہلے تو کسی اور کے لیے ہوا تھا. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال 8 فروری 2024 پاکستان کے لیے اہم ترین دن بننے جا رہا ہے، اور شاید دہائیوں تک اس دن کی اہمیت، اور کیونکہ اس سے پہلے جو سیاق و سباق ہے اس دن کا وہ بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے، یہ دن بھی دہائیوں تک شاید یاد رکھا جائے گا کہ اس دن پاکستان کے مستقبل کا تعین کیسے ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی کل. دیکھتے رہیے گا جمہوریت.